बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 3 जुलाई इतवार का दिन, शाम का वक्त, साल 2022। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे नई कहानी, नए प्रोग्राम, नया शेर और नया सवाल जवाब के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। जी, आज की कहानी इस बेमामूल, ज़ाहिर है पहला सेगमेंट कहानी का होता है। हर रोज़ शाम के प्रोग्राम में मैं हमेशा आपके खिदमत में सबसे पहले कहानी ही पेश करता हूँ। आज जो कहानी पेश करने जा रहा हूँ वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमेशा की तरह। अच्छा, एक हकीकी बात है, फर्जी बात नहीं है, कि जापान एक ऐसा मुल्क है दुनिया में कि जिसने अपने समंदर के किनारों के करीब करीब मछलियां पकड़ने पे पाबंदी लगाई थी। आज से कुछ दहाइयाँ पहले, मेरा ख्याल है कुछ 70-80 साल पहले की बात है, कि उन्होंने पाबंदी लगा दी थी, इसलिए कि वहाँ पे आबी हयात की कमी होती जा रही थी। साहिल समंदर पर मछलियों की तादाद ख़तरनाक हद तक कम होती जा रही थी, नायाब मछलियाँ ख़त्म होती जा रही थी। और दूसरा ये कि वहाँ पे मछलियों की अफजाइश नस्ल के लिए, उनकी नस्ल कशी के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावती देने के लिए वहाँ पे खुराक का ज़्यादा इंतज़ाम किया गया और सरकारी सतह पर पाबंदी लगाई गई। एक हुक्मनामा जारी किया हुकूमत वक्त ने कि जितनी फ़िशिंग कंपनीज़ हैं, मछलियाँ पकड़ने वाली कंपनियाँ, वो भी, और जितने प्राइवेट माहीगीर हैं या फिशरमैन हैं, वो सारे के सारे पाबंद हैं कि कम साहिल समंदर से कम से कम 100 किलोमीटर आगे जाकर गहरे पानियों में मछली का शिकार कर सकते हैं। उस 100 किलोमीटर के अंदर अगर कोई शिकार करता हुआ पाया गया तो उसकी तमाम प्रॉपर्टी, उसकी वो बोट भी, कश्ती भी, उसकी पकड़ी हुई शिकार की हुई मछलियां भी बहके सरकार जब्त कर ली जाएंगी, और उस बंदे को, उस कंपनी को, उस ग्रुप को, ग्रोह को जो पकड़ा जाएगा उसको जुर्माना और कैद की सज़ा भी दी जाएगी। और आपको पता है कि वहाँ पे जो कानून बनता है ना, उस पर अमल दरामद भी हुआ करता है। वहाँ की अदालतें कत्ल का मुकदमे का फैसला करने के लिए 12 साल नहीं लगाती। वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे दीन का ये काम है, हमारा मुसलमानों का ये अकीदा है, हमारी दीनी तालीमात में ये चीज़ शामिल है जो गैर मुस्लिमों ने अपने सीने से लगा ली। और हम, वो अल्लामा इकबाल ने कहा है कि थे तो वो आबा ही तुम्हारे। जवाब शिकवा में एक बहुत प्यारा शेर उन्होंने लिखा है, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अल्लामा इकबाल ने शिकवा किया ना कि तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। एक शिकवा में आपने ये शेर पढ़ा होगा ना। अब उसके जवाब में भी, जवाब शिकवा में भी अल्लामा इकबाल ने क्या लिखा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से लिखते हैं, मेरे काबे को जबीनों से सजाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो वो आबा ही तुम्हारे, लेकिन तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदाओ। आबा कहते हैं बड़े बूढ़ों को, दादा पर दादा को। और दूसरा जो मुश्किल लफ्ज इसमें है वो है फरदा। आखिर में मैंने जो बोला है, फरदा का मतलब होता है फ्यूचर, आने वाला कल। आने वाले कल का इंतजार कर रहे हो आप, बस कुछ नहीं और कुछ भी नहीं। तो कुरान को सीनों से लगाया किसने, कुरानी तालीमात को अपनाया किसने? गैर मुस्लिमों ने। अफसोस की बात, सद अफसोस का मकाम। जितना इस पे मातम कर लें, जितनी गिरिया जारी कर लें, जितना रो लें, उतना कम है। खैर, मैं अगर इस टॉपिक पे लग जाऊंगा तो फिर बात लंबी हो जाएगी। मैंने वापस अपनी कहानी की तरफ आना है और मुकर्रर वक्त में उसे ख़त्म भी करना होता है, क्योंकि फिर अगर थोड़ी लंबी हो जाए कहानी तो तबाह नाजुक पे नागवार गुजरती है। आप लोग देखना, सुनना और फिर उसे इग्नोर करना ही पसंद करते हैं, देखना पसंद नहीं करते। वापस अपनी कहानी की तरफ आता हूँ। जापान ने पाबंदी लगा दी
کہ ساحل سمندر کے قریب 100 کلومیٹر تک کوئی شکار نہیں کرے گا، کوئی شکاری نظر نہیں آنا چاہیے، کوئی کشتی شکار کرتے ہوئے کسی کمپنی کی، کسی پرائیویٹ مالک کی نظر نہ آئے۔ اس پہ عمل درآمد ہوا، عمل درآمد ہوا۔ ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ جو قانون بنتا ہے نا، وہ سزا بھی ملتی ہے اس کے اوپر، وہ مہینوں سالوں میں نہیں ملتی، اس کا فیصلہ سالوں میں نہیں ہوتا، 10 سال وہ عدالتوں میں کیس نہیں چلتا، بلکہ 10 دنوں میں فیصلہ آ جاتا ہے اور اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ خیر، اللہ کرے کہ میرے ملک عزیز میں یہ رول آف لا آ جائے۔ یقین جانیں، ایک میرٹ اور ایک رول آف لا، دو چیزیں قائم کر دیں ملک کی، 90% برائیاں ختم ہو جائیں گی، more than 90%۔ جتنی کمیاں کوتاہیاں بیماریاں اور جتنی مشکلیں لاحق ہیں چمٹی ہوئی ہیں ہمارے ملک عزیز کو، وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ خیر، پھر میں اپنی سٹوری سے بھٹک گیا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ دوبارہ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اچھا، کہاں انہوں نے پابندی لگا دی۔ اب شکاریوں نے کیا کیا کہ انہیں 100 کلومیٹر آگے جانا ہے اور پھر گہرے پانیوں میں جا کے مچھلی پکڑنی ہے۔ مچھلی پکڑتے واپس جاپان میں آتے، ان کو کئی دن لگ جاتے، کم و بیش 8-10 دن لگ جاتے تھے، اور 10 دن تک جو مچھلی کشتی میں پڑی رہے وہ لا محالہ باسی ہو جاتی ہے۔ جاپانیوں نے جب وہ خرید کر اسے کھانا شروع کیا تو اس کا ذائقہ پسند نہ آیا جاپانیوں کو، انہوں نے خریداری میں کمی کر دی، لوگوں نے خریدنا کم کر دیا۔ اب ساری فشر کمپنیوں نے اور پرائیویٹ ماہی گیروں نے بیٹھ کر ایک کانفرنس کی، صلاح مشورے کے لیے ایک بیٹھک کی، اور فیصلہ یہ کیا کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے کہ مچھلی باسی نہ ہوا کرے، ادروائز یہ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ہماری سرمایہ کاری ڈوبے گی، لوگ ہزاروں کی تعداد میں بے روزگار ہو جائیں گے، ملکی سطح پر، معاشیاتی سطح پر زبردست نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، عوامی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی۔ انہوں نے حل یہ نکال لیا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی اپنی بوٹس میں، کشتیوں میں ایک بہت بڑے فریزر رکھتے ہیں، اور وہاں پہ ظاہر ہے اتنے بڑے فریزر چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت تھی، اس کے لیے بجلی کے لیے سولر سسٹم کا وہاں پہ نفاذ کیا گیا، وہ اس کی تنصیب کی گئی۔ یہ آسان کام نہیں تھا، اس پہ لمبا چوڑا خرچہ آیا اور بڑے بڑے فریزر رکھ دیے گئے کشتیوں میں، جیسے جیسے وہ مچھلی پکڑتے تھے وہ فریزرز میں رکھتے جاتے۔ اب اس میں برف ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ جم جاتی ہے مچھلی۔ یہ مچھلی جب مارکیٹ میں آئی تو لوگوں نے اس کے ذائقے کو بھی ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ اس کا ذائقہ تو پہلی باسی مچھلی سے بھی برا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی خرید و فروخت میں خاصی کمی آ گئی اور پھر سے اس کی قیمتیں زمین بوس ہو گئی، گرتی گئیں۔ پھر بیٹھ کر ساری کانفرنس، ساری 4 کونسل جو تھی اس کاروبار سے ریلیٹڈ، جتنے کرتا دھرتا تھے، سٹیک ہولڈرز تھے، ارباب اختیار تھے، سب نے سر جوڑ کر بیٹھے، میٹنگ کی اور ایک اور نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ فیصلہ یہ کیا کہ کشتیوں میں بڑے بڑے ٹینک رکھیں، پانی کے، چھوٹے سائز میں تو ٹینکی ہوتی ہے نا پانی کی، اور یہ بڑے سائز کا ہو تو اسے ٹینک کہتے ہیں، واٹر ٹینک۔ کشتیوں میں واٹر ٹینک رکھے جائیں، انہیں سمندری پانی سے بھر دیا جائے، جتنی مچھلیاں ہم پکڑیں گے اس پانی میں رکھیں گے، ٹینک میں، جتنے دن مرضی پڑی رہیں، وہ باسی نہیں ہوں گی، وہ مریں گی نہیں، ان کا ذائقہ نہیں خراب ہوگا۔ اب اس منصوبے پر کام شروع ہوا، کئی دن، ہفتہ 10 12 دن 14 دن یا 1 مہینہ لگا لیں، یہ کام چلتا رہا۔ اب مچھلی زندہ حالت میں تو پہنچ رہی تھی ساحل تک، لیکن ایکٹیو نہیں تھی، ادموئی ہو چکی تھی پانی کی۔ اس کو ظاہر ہے سمندری آزادی اور ٹینک کی آزادی ایک تو نہیں ہوتا، مچھلیاں جو تھیں وہ زندہ تو رہ رہی تھی ساحل سمندر پہ آنے تک، اپنے ملک جاپان میں آنے تک، مگر وہ انتہائی سلو، سست اور
یوں کہہ لیں کہ ادموا ہوئی ہوتی تھی، آدھی مری ہوئی ہوتی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ بے ہوش ہوئی ہوتی تھی۔ اچھا، یہ مچھلیاں بھی انہوں نے لا کے بازار میں انٹروڈیوس کروائیں ماہی گیروں نے، مچھلی پکڑنے والی کمپنیوں نے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد یہ منصوبہ بھی فلاپ ہو گیا۔ کیوں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ فریش مچھلی والا، کیونکہ وہ فریش مچھلی کے ذائقے سے واقف تھے، ان کو پتا تھا تازہ مچھلی کا مزہ کیا ہوتا ہے، اور یہ مچھلی جو ہمیں دی جا رہی ہے کھانے کے لیے، یہ کیا ہے، اس کا واٹ از دا ڈفرینس دیز ٹو کائنڈز آف فش۔ ان کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ تازہ مچھلی کا ذائقہ اور اس مچھلی کے ذائقے میں فرق کیا ہے۔ انہوں نے کچھ ہی دن کے بعد اس کی خریداری بھی چھوڑ دی، اور یہ کم ہونے لگ گئی۔ اب ان کو ماہی گیروں کو اپنا کاروبار جاتا ہوا، ڈوبتا ہوا، سرمایہ ضائع ہوتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ پھر سے ہنگامی طور پر ایک میٹنگ، اجلاس بلایا گیا، اور انہوں نے سائنسدانوں کے صلاح مشورے کے بعد ایک نیا اور انوکھا طریقہ نکالا۔ سائنسدانوں نے یہ کہا کہ آپ جس ٹینک میں مچھلیاں رکھتے ہیں پانی میں، اس میں ایک چھوٹے سائز کی شارک مچھلی ڈال دیا کریں۔ شارک مچھلی سمندر میں ہوتی ہے، سارے جانتے ہیں کہ یہ آدم خور مچھلی ہے، گوشت خور مچھلی ہے، گوشت کھانا پسند کرتی ہے، ایون انسانوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ ایسی خطرناک قسم کی مچھلی ہے جس کا نام شارک ہے۔ جی، انہوں نے یہ طریقہ اپنا لیا۔ جی، ماہی گیروں نے سمندر میں جا کر مچھلیاں پکڑتے، اس میں ٹینک میں ڈالتے پانی میں، اور ایک چھوٹے سائز کی شارک پکڑ تک پر وہ بھی اس میں اسی ڈربے میں ڈال دیتے ٹینک میں، اور حیرت انگیز طور پر اچھا شارک جو تھی، کچھ مچھلیاں تو وہ کھا جاتی تھی، 2-4 کھا لے گی، 6 کھا لے گی، 10 کھا لے گی، لیکن جو باقی مچھلیاں بچی ہوئی ہیں نا، حیرت انگیز طور پر وہ ایکٹیو تھیں، گروتھ ریٹ میں تھیں، فریش تھیں، اور سب سے بڑھ کر تر و تازہ تھی، فریش۔ اب سارے لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ پھر سائنسدانوں نے اس کی تشریح بتائی، اس کی وجہ، اس ایکسپلینیشن دی، اس کی تشریح کر کے بتائی جاپانیوں کو کہ یہ طریقہ کیوں افیکٹو ہے، کیوں مؤثر ہے۔ انہوں نے کہا کہ مچھلیاں جو ظاہر ان کو پتا ہے شارک جو ہے ہماری جانی دشمن ہے، یہ ہمیں کھا جائے گی، اب انہیں ہر وقت 24 گھنٹے اپنے سر پہ موت منڈلاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی آرام، سکون، اطمینان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کریں گی، اب یہ سستانہ کا سوچ بھی نہیں سکیں گی، اب یہ ایک لمحے کے لیے بھی غفلت میں بیٹھنا پسند نہیں کریں گی کہ اس طرح سے ہم کسی بھی لمحے شارک کا لقمہ بن جائیں گے، اپنی جان بچانے کے لالے پڑے رہیں گے انہیں، یہ کیسے سست ہو سکتی ہیں۔ یہ وہ طریقہ تھا جو کامیاب ہوا اور آج تک کامیابی سے چل رہا ہے، کئی سال گزرنے کے باوجود۔ سن کر آپ کو حیرت ہوگی، حیرانی ہوگی۔ اور میں دو انگریز رائٹرز کی بک دیکھ رہا تھا، ایک کا نام ہے ڈیوڈ یارکر اور دوسرے کا نام ہے ویوین رسل۔ یہ 2 انگریز رائٹر ہیں، ان کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں۔ انہوں نے اس واقعے کے بارے میں ایک نقطے پر، ایک پوائنٹ پر اتفاق کیا ہے، اسٹرانگلی، پختگی کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ کس پر؟ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں یہ جو انہوں نے اپنایا ہے مچھلیوں کے معاملے میں طریقہ کار، اس معاملے میں انسانی فطرت بھی زیادہ مختلف نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات ہے نا، انسانی جو نیچر ہے، فطرت ہے، وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے، جب تک اس کے اوپر خطرہ منڈلاتا رہے، اس کو چیلنجز کا سامنا رہے، اس کو مصیبتوں، مشکلوں اور مسائل کے پیچھے بھاگنا پڑے، تو یقین کیجئے یہ ایکٹیو بھی رہتا ہے، تندرست بھی رہتا ہے، اور پروگریسو بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کو سستی سے، کاہلی سے، اگر اس کو غفلت سے بچانا ہے
تو اس کے اوپر بھی ایک شارک بٹھانا پڑے گی. اور وہ شارک پتہ ہے کیا انہوں نے بتایا ہے کہ جو بندہ آپ کو بازار میں سپر ایکٹیو نظر آئے, پروگریسو نظر آئے, ایکٹیو نظر آئے, سپر ایکٹیو نظر آئے, بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا جوان نظر آئے, سمجھ لیں کہ اس کے ٹینک میں یعنی اس کے گھر میں اس کی بیوی کی شکل میں شارک موجود ہے. یہ اسی کی فیض و برکت ہے جس کی وجہ سے یہ بندہ اتنا ایکٹیو ہے, پروگریسو ہے اور ڈیولپنگ ہے. اس نے تنزیہ طور پر, دونوں رائٹرز نے یہ لکھا ہے بڑے تنزیہ طور پہ, کہ اگر آپ کا بچہ بھی, آپ کا کوئی بیٹا, کوئی آپ کا بھائی غفلت میں زندگی گزار رہا ہے, سہل پرست ہے, اطمینان سے لیٹا رہتا ہے, رات کو دیر سے گھر آتا ہے, صبح جلدی اٹھنے کی عادت نہیں ہے اسے, تو ایک کام کریں, اس کی شادی کر دیں. اس کے گھر میں, اس کے ٹینک میں ایک شارک رکھ دیں. پھر دیکھیں کل 2 مہینہ انتظار کرنے کے بعد وہی بندہ جس کو ماں کہا کرتی تھی نا کہ 1 کلو بازار سے ترکاری لے آؤ, سبزی لے آؤ, تو وہ کہتا ہے ماں جی میں اچھا لگوں گا, کلو والا شاپر ہاتھ میں سبزی کا پکڑا ہوا اور بازار سے گزر رہا ہوں, کتنی بری بات ہے, میرے دوست کیا کہیں گے. اس کی شادی ہو لینے دیں, صرف 2 مہینے کے بعد اس کے کندھے پہ 20 کلو آٹے والا تھیلا ہوگا اور وہ گدھے کی طرح آپ کو بھاگتا ہوا دکھائی دے گا. یہ ہوتا ہے فیض, یہ ہوتا ہے کرشمہ, یہ ہوتا ہے کرم, یہ ہوتا ہے عجوبہ, کہ آپ کو زندگی میں شارک آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئی ہے, خطرے کا سامنا رہتا ہے آپ کو, اور آپ اسی کے فیض و برکت کی وجہ سے ایکٹیو ہیں, سپر ایکٹیو ہیں. اور اگر اس سے بھی زیادہ ایکٹیو کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنے بچے کو, آپ چاہتے ہیں کہ یہ سپر ایکٹیو ہو جائے, مور سپر ایکٹیو ہو جائے, مور پروگریسو ہو جائے, موسٹ پروگریسو ہو جائے, ڈیولپنگ ہو جائے, تو پھر شارکس کی تعداد بڑھا دیں. یہ تھی جی آج کی کہانی جو میری ذہن میں گھوم رہی تھی ایسے ہی چلتے پھرتے. میں نے سوچا چلیے آپ لوگوں سے بیٹھ کر شیئر کرتا ہوں. اگر کسی کو برا لگا ہو میرا کوئی فکرہ یا کوئی واقعہ یا کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے پیشگی معافی مانگتا ہوں. خیر, یہ آج کے پروگرام کا پہلا اور مزیدار سیگمنٹ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. جی آج کے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے آج کا سوال اور جواب. پچھلے پروگرام میں نے آپ سے کیا سوال کیا تھا یاد کریں, کوئی بتائے گا؟ نہیں نا. ارے پچھلے پروگرام میں سوال کرنا ہی بھول گیا تھا. تو آپ بھی تو یاد نہیں کراتے, کروا دیا کریں کہ سوال آج کا کدھر ہے. جی آج تو میں لکھوا ہی دوں گا. خیر لکھیں, آج کا سوال یہ ہے کہ دنیا میں ایسا ایک ملک ہے جس کی کرنسی یعنی نوٹ, روپے, جو کرنسی کاغذ کی ہے لیکن وہ واٹر پروف ہے, وہ چاہے 6 سال پانی میں پڑی رہے خراب نہیں ہونے والی, بلکہ بھیگتی نہیں ہے. واٹر پروف کرنسی کس ملک کی ہے, اس ملک کا نام آپ نے مجھے بتانا ہے. جی کیسا رہا آج کا سوال, اچھا ہے نا؟ جی تو پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ ہے آج کا شعر, آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آج کا شعر کچھ اس طرح سے ہے, اگر آپ پسند کریں تو آپ کو اچھا لگے گا. آج کا شعر یہ ہے, کیا ملے گا دلوں میں نفرتیں پال کر, کیا ملے گا دلوں میں نفرتیں پال کر, ارے تھوڑی سی زندگی ہے ہنس کر گزار دو. یہ تھا جی آج کا شعر. اسی کے ساتھ اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کے پروگرام سے, آپ کے ٹی وی چینل سے, شام کے پروگرام سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں, خوش رہیں, خوش رکھیں, خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اپنے چینل کا بھی, اس چینل کا بھی
خیال رکھا کریں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. اور پاکستان زندہ باد.